तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का जामिया मुतालिया पैदाइश ता मुकाशवा रोजाना सोमवार से जुमा तक पेश कर रहे हैं। अपने मुताले में हम बाइबल की पहली किताब तक पहुंचे हैं, यानी पैदाइश की किताब के 3 बाब तक। खुदा के फजल से आज किस्त में हम 8वीं आयत से शुरू करेंगे। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम और अपने प्यारे भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। कैसे हैं मैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। और साथ ही स्टूडियो में मौजूद मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मेहरबानी से गुज़िश्ता हिस्से का उन्वान हमें बताएं। जो पहली 7 आयात का था, गुनाह अजीम आदम और हव्वा का गुनाह में गिरना। खुदा ने बड़ा मंसूबा तैयार किया था, फिर शैतान आया, लेकिन खुदा को इसका हल निकालना था। इसके अगले हिस्से का उन्वान हमें बताएं जो हम 8वीं आयत से पढ़ने को हैं। ये इस हिस्से का बेहतरीन उन्वान है। खाने वाले में से तो खाना निकला और जबरदस्त में से मिठास। खुदा ने इंसान की बुराई में से उसकी नाकामी और मायूसी में उसकी फतह हासिल की और उसे बहुत बड़ी बरकत दी। और हम इस बात को किताब के बाकी हिस्सों में भी देखेंगे, और ये यकीनन किताब के बाकी हिस्सों में भी है। और ये शायद एक मुसलसल फलसफाना सवाल का जवाब हो सकता है जो कहता है कि खुदा ने ये क्यों होने दिया, यानी आदम को आजमाने पर वो लाजमी नाकाम हो गया सही। और वो शैतान को इजाजत देता है कि वो सब बिगाड़ दे, लेकिन खुदा इस बुराई में से भलाई को पैदा करता है, वो भलाई जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो शैतान को इजाजत देता है कि वो सब बिगाड़ दे, लेकिन खुदा इस बुराई में से भी भलाई को पैदा करता है, और वो भलाई जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सही। कुछ आयत पढ़ने की इजाजत चाहूंगा 3 बाब की 8वीं आयत से। इसमें आदम और हवा के गुनाह में गिरने के बाद का जिक्र है। और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में से तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। और उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? और आदम ने कहा, जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे इस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। तब खुदावंद खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चौपायों और दश्ती जानवरों में मालून ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। मैं यहाँ तवक्कुफ करूंगा, हम गुज़िश्ता हिस्से पर गौर करने के बाद इस पर बात करेंगे। गुनाह में गिरने के बाद उन्होंने बाग में खुदा के चलने की आवाज़ सुनी। जब उन्होंने खुद को अंजीर के पत्तों में छुपा लिया तो उन्होंने खुदा की आवाज़ सुनी। तो इसकी वजह यह थी कि वो नंगापन और शर्मिंदगी उन्होंने महसूस किया और खुद को बाग के दरख्तों में छुपाया। इस बारे बताइए जो खुदा की हजूरी के बायस नंगेपन, शर्म और खौफ का मंजर था। और यही मंजर यूहन्ना की अंजील में भी पेश किया गया है। मसलन यूहन्ना के 3 बाब में एक डरा हुआ शख्स है, और यूहन्ना के 4 बाब में भी एक डरी हुई औरत है और निकोदेमुस है। वो यहूदियों से डरता है, अगरचे कि वो यहूदियों का सरदार है, लेकिन हर कोई डरा हुआ है। इसलिए वो यहूदियों के डर से रात को यीशु के पास आया, और एक शर्मिंदा औरत थी। उसने उससे पूछा कि तूने ये क्या किया? ये सवाल था, ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं।
یہ ایک سامری عورت تھی، لیکن خداوند نے نیکودیمس کو شفا دی اور ایک بزدل شخص سے دلیر بنا دیا جو یہودیوں سے ڈرتا تھا۔ اس نے پلاطس سے جا کر مسیح کی لاش مانگی تھی اور لوگوں کے سامنے اس نے علانیہ اقرار کیا تھا کہ وہ مسیح ہے، اور اس شرمندہ عورت نے اپنے شہر میں جا کر سب کو بتا دیا کہ اس نے مجھے میرے سب کام بتا دیے، کیا یہی مسیح ہے؟ پہلے ہم یہاں گناہ کا نتیجہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ڈرا ہوا ہے۔ میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا۔ ایک شخص جو شرمندہ ہے کیونکہ وہ ننگا ہے، اس نے گناہ کیا، خود کو چھپایا۔ یہاں دو نتائج نکلتے ہیں۔ اس نے یوحنا کی انجیل میں اس کا حل پیش کیا جب کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور اس نے نیکودیمس کے خوف کو دلیری میں بدل دیا اور سامری عورت کی شرمندگی کو اس کی خدا کی پیروی اور اقرار میں بدل دیا۔ اس سے پہلے کہ میں خداوند کی حضوری کے باعث خوف، شرم اور ڈر کی حالت پر بات کروں، میں باغ میں خدا کے آنے کے منظر کے تعلق سے آپ کے خیالات سننا چاہوں گا۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ چل کر آ رہا تھا۔ ہم چلنے سے کیا مراد لے سکتے ہیں؟ یہ سوال، اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ جی، یہ کسی بھی طرح سپاہی کے پیچھے جانے کی طرح بالکل نہیں، یا پولیس آفیسر کا جرم کا پیچھا کرنا، لیکن ایک چرواہے کا اپنی بھیڑ کو ڈھونڈنا۔ اور ہم اس بات کو بار بار دیکھتے ہیں، ہم اسے ڈھونڈتے اور تلاش کرتے دیکھتے ہیں۔ یہ اس چرواہے کا پہلا عکس ہے جو ہر وقت اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈتا رہتا ہے۔ میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے بہت افسوس ہے۔ جب خدا نے آدم کو پکارا اور آدم نہ ملا، خدا نے اسے پکارا اور آدم نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ خدا کی انسان کے ساتھ پہلی بات چیت تھی کہ میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا۔ اور پھر غزل و غزلات کے دوسرے باب میں، میرے محبوب کی آواز دیکھ وہ آ رہا ہے۔ ایک تبدیلی آئی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ آدم اور اس کی بیوی نے خدا کے حضور سے درخت کے پتوں میں خود کو چھپا لیا۔ جب آپ مکاشفہ 22 باب پڑھتے ہیں، وہ اس کا چہرہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوگا۔ جو کام خراب ہوا وہ مسیح کے باعث ٹھیک ہوا۔ ہم غزل و غزلات میں اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی یہی بات دیکھتے ہیں، اور یہی ہم دونوں بھائیوں کی کہانی میں دیکھتے ہیں۔ ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ اسے بتائے کہ مسیح مل گیا۔ کیا یہ شفا نہیں؟ مسیح عظیم ہے اور خداوند کا ارادہ اس کے ہاتھ میں خوب انجام پایا ہے۔ اس حصے میں پہلا سوال تھا کہ تو کہاں ہے؟ دوسرا سوال بعد میں آتا ہے، تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ 22ویں باب میں ایک اور سوال ہے کہ سوختنی قربانی کے لیے برہ کہاں ہے؟ تو یہ صحیح۔ تمام سوال ہیں کہ تو کہاں ہے۔ کیا یہاں لا علمی نظر آتی ہے، یا وہ چاہتا ہے کہ آدم اپنی حالت کا اقرار کرے؟ اس بارے میں ہمیں ذرا بتائیے۔ میرا مطلب ہے کہ خدا جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے، مگر میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ پورے پرانے عہد نامے میں کوئی ایسا سوال دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سوال یہ ہے کہ وہ کہاں ہے۔ پورے پرانے عہد نامے میں بس ایک ہی بات کی گونج ہے کہ بتایا جائے کہ آدمی کہاں ہے، اور پورے نئے عہد نامے کا بھی یہی سوال ہے، نہ کہ یہ تو کہاں ہے، کیونکہ ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ تو کہاں ہے۔ وہ گناہ میں گرا ہوا ہے، جو پیدا یہودیوں ہوا کا ہے وہ بادشاہ۔ کہاں ہے، یعنی علاج مل گیا ہے اور وہ کہاں ہے، نہ کہ تو کہاں ہے۔ تو کہاں ہے بیماری کی نشاندہی ہے، اور وہ کہاں ہے یہ علاج کی نشاندہی ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے تو کہاں ہے، اور یہ کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے، اس لیے علاج برے کے صحیح۔ پاس ہے۔ برہ کہاں ہے؟ صحیح۔ سوختنی قربانی کے لیے۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ان آیات میں واضح ہے کہ مقدمہ شروع ہونے والا ہے اور مدعی بھی ہیں۔ آپ مہربانی سے واضح کریں کہ یہ مقدمہ کس حد تک جائے گا۔ ٹھیک ہے، مدعی سے پوچھ گچھ ہوگی، ان میں سے ہر ایک اپنے عمل کا جواز پیش کرے گا کہ اس سے غلطی کیوں ہوئی۔ بھائی یوسف، مہربانی سے ہمیں اس مقدمے کا مختصر جائزہ بتائیے۔ پہلے ہم ترتیب کو دیکھتے ہیں جو توجہ کا مرکز ہے۔ آدم سے پوچھا گیا، کیونکہ آدم نہیں جانتا تھا کہ یہ عورت ہے جس نے یہ سب کچھ کیا۔ یہاں یہ نہ جاننے کا تو معاملہ ہی نہیں، اس لیے یہ آدم کی ذمہ داری تھی کہ یہ خدا کے حکم کو مانے۔ اس لیے اس سے پوچھا گیا،
جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے یہ پھل دیا۔ یہ تو نے کیا کیا؟ جب اس سے پوچھا تو عورت نے ساری ذمہ داری اس سانپ پر ڈال دی۔ تو نے کیا کیا؟ آدم سے پوچھا گیا، عورت سے بھی پوچھا گیا، لیکن سانپ سے نہیں۔ کیوں؟ اس پر اپنی سزا سنائی۔ اسے سزا سنائی گئی کیونکہ اس کا علاج نہیں تھا اور سانپ کو نجات نہیں ملی۔ یقیناً نجات صرف انسان کے لیے تھی جس کے بارے میں عبرانیوں میں لکھا گیا ہے، وہ فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے۔ شیطان کو نجات کی پیشکش نہیں کی گئی تھی اور اسی لیے اس سے پوچھا بھی نہیں گیا بلکہ اسے براہ راست سزا سنائی گئی۔ اور اسی طرح خدا اپنے فرزندوں میں تفریق رکھتا ہے، مطلب جب وہ سانپ سے بات کرتا ہے اور پھر جب وہ عورت سے بھی بات کرتا ہے تو یہ ایک ترتیب وار مسائل پیدا کرنے میں کردار کے اعتبار سے پہلے سانپ نے عورت سے بات کی اور پھر انسان کو گناہ میں گرا دیا، اس لیے عدالت بھی ترتیب سے ہوگی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے سانپ پر لعنت کی نہ کہ عورت پر، زمین پر لعنت کی نہ کہ آدم پر، اور زمین پر لعنت کی نہ کہ عورت پر لعنت کی۔ ان پر لعنت نہیں کی کیونکہ ان کو پہلے برکت دی تھی، صحیح۔ نر اور ناری کو۔ خدا اپنی برکت وہ واپس کبھی نہیں برکت لیتا۔ واپس نہیں لیتا۔ اس نے آدم پر لعنت نہیں کی بلکہ زمین پر لعنت کی، یعنی زمین پر لعنت ہوئی اور سانپ پر، مگر آدم اور ہوا دونوں پر نہیں کی گئی۔ میں فضل کو دیکھتا ہوں جو اس افسوسناک منظر میں ابھر رہا ہے، اور اس کا جواب ہاں میں ہے جو اس باب میں ابھر رہا ہے، وہ اپنا فضل دکھاتا ہے۔ سب سے پہلی سزا جو ملی تھی وہ سانپ کو ملی تھی، اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں معلوم ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا۔ اب ہم 15ویں آیت پر غور کریں گے۔ تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اس آیت پر ہم بہت لمبی بات کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ پیشن گوئی مسیح کی پیدائش کے تعلق سے پہلا نشان سمجھی جاتی ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شیطان نے عورت کو رسوا کیا، یعنی اس نے اسے ذریعہ بنایا اور گناہ میں پھینک دیا۔ خدا نے عورت کو عزت بخشی اور اسے ذریعہ بنایا کہ وہ نجات دہندہ کو جنم دے، لیکن وہ ہوا سے بات نہیں کرتا مگر وہ سانپ کے پاس جاتا ہے اور بات کرتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح وہ حزقیل میں اپنی بات کو یاد دلاتا ہے۔ حزقیل 36-32 میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میں تمہاری خاطر نہیں کرتا ہوں، اور خداوند فرماتا ہے یہ تم کو یاد رہے۔ لیکن یہاں وہ اسرائیل کے گھرانے سے بات کر رہا ہے، اور وہاں لکھا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ میں نہیں کرتا، اس لیے نہیں کہ تم حقدار ہو۔ گویا خدا آدم اور ہوا سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اپنے جلال کے لیے کر رہا ہوں، اپنے نام کے لیے، اس وجہ سے میں نجات دہندہ بھیجوں گا جو عورت سے پیدا ہوگا تاکہ سانپ کے سر کو کچلے۔ یہ کیسا شاندار اعلان ہے، اور پھر یہ نعرہ بنے گا کہ عورت کی نسل جو سانپ کے سر کو کچلتی ہے۔ پورے کلام مقدس میں سے یہ پہلی پیشن گوئی کا عکس ہے جو مسیح کے تعلق سے پیشن گوئیوں سے ابھرتا ہے۔ یہاں مسیح کے تعلق سے پہلی پیشن گوئی کی گئی ہے جو عورت کی نسل سے ہے، جو مرد کی مداخلت کے بغیر پیدا ہوا ہے۔ مسیح عورت کی نسل سے ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ کافی ناکام کوششیں کی گئیں تاکہ مسیح کا راستہ روک دیا جائے جسے عورت سے پیدا ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ مثالیں دیں کہ شیطان کس طرح راستہ روکنا چاہتا تھا کہ مسیح کی آمد کو روکے جسے عورت سے پیدا ہونا تھا۔ بہت سی ایسی مثالیں ہیں جو خروج 1 یا پھر 2 سے شروع ہوں گی۔ جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو اسے مارنے کا حکم جاری ہوتا جو دائیوں کو دیا جاتا، اور یہ حکم فرعون نے جب بہت دائیوں سختی کو سے حکم دیا، سب کو دیا کہ عمل کیا جائے، اور جب پتہ چلے کہ ماں کے پیٹ میں ہی بیٹا ہے تو تم اسے مار دیا کرو۔ مصر میں عبرانیوں کے بچے۔ صحیح، یہ تو پہلا حملہ تھا تاکہ عورت کی نسل کو تباہ کیا جائے جب شیطان کو پتہ چلا کہ نجات دہندہ اس میں سے پیدا ہوگا۔ اور دوسرا حملہ ہم عطالیہ کے ذریعے دیکھتے ہیں، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ عطالیہ ایک بری ملکہ تھی جس نے شاہی خاندان کو تباہ کیا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کیسے اس لڑکے کو بھول گئے، یعنی کتنے ہوں گے وہ، 100 ہوں گے کیا؟
پھر وہ یواس کو بھی ان سب کے ساتھ بھول گئے۔ بہت عجیب بات یقیناً ہے۔ اس نے فہرست بنائی ہوگی، ہو سکتا لیکن ہے۔ خدا نے اسے بھلا دیا۔ بالکل، میرا صحیح۔ مطلب اس نے یہودیہ کے سردار یہودا کے گھر میں پرورش پائی جو کہ ایک ایماندار تھا۔ اور تیسرا حملہ جو کہ ہم دیکھیں گے کہ آستر کی کتاب میں ہے، جس میں تمام یہودیوں کے قتل عام کا حکم ہے۔ اس قتل عام کا حکم نامہ کس نے جاری کروایا؟ اس نے جو مر گیا تھا، جی، شیطان۔ چاہے جتنی بھی کوشش کرے لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا کہ عورت کی نسل کو ختم کرے جو سانپ کے سر کو کچلے گی۔ مسیح کی آمد پر مسیح بھی کی آمد شیطان پر چاہتا تھا کہ بالکل ہیرودیس کے ذریعے بیت لحم صحیح۔ کے تمام بچوں کو قتل سب کے کروا دے، قتل کا اور حکم دیا۔ ٹھیک جی ہے، بالکل۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ لہٰذا ایڑی پر کاٹنے کا کیا مطلب ہے؟ ایڑی پر ہم اس سے مسیح کی انسانیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ مسیح انسان اور الہی ذات اور الوہیت کا جز ہے، لیکن یہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں، نہ شیطان کے لیے۔ لیکن پھر بھی وہ اسے کاٹنے میں کامیاب ہوا، عورت کی ایڑی پر کاٹا، اور یہ اس کی انسانیت ہے جو وہ اسے نقصان پہنچانے کے قابل نہیں، وہ اس کے سر کو کچلے گی، اور یہی حقیقت یعنی یہاں ہے۔ پر صلیب کے واقعے کا جی ذکر بالکل۔ ہے، مسیح جی، کا صلیب پر مرنا۔ مسیح کا صلیب پر صحیح۔ مرنا، اس نے اس کی انسانیت کو شکست دی، اس لیے تو مسیح مر گیا، لیکن اس کا مرنا شیطان کے تابوت میں آخری کیل کی مانند صحیح، ثابت شیطان ہوا۔ نے در حقیقت مسیح کو صحیح۔ شکست نہیں دی تھی، مسیح کے جسم کو وہ کسی بھی طرح سے مسیح کے اندر اپنا زہر داخل نہیں کر سکا، لیکن صلیب کے ذریعے سے اس نے دشمنوں کو مسیح کے خلاف صحیح۔ بھڑکایا، گویا کہ اسے شکست دے رہا ہو۔ یعنی شیطان کو یہ لگا کہ وہ اسے شکست دے رہا ہے صلیب پر اسے مار کر، اور یہاں پر اس بات کا یہی مطلب ہے کہ اس کی ایڑی پر کاٹنا، اس کی ایڑی پر، لیکن مسیح نے سانپ کے سر کو کچل ڈالا۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک مشابہت ہے اور یہ ہمارے لیے بھی اہم ہے۔ جی موسیٰ نے عصا کے ساتھ کیا کیا جو وہ سانپ بن گیا، اور مسیح اس سانپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ مطلب موسیٰ کو خداوند نے حکم دیا کہ وہ عصا لے، لیکن مسیح سانپ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جہاں تک موسیٰ کا تعلق ہے، خدا نے اسے حکم دیا کہ اسے دم سے پکڑے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ بھی ایمان کی مثال ہے۔ وہ کبھی بھی اس کی دم نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اگر آپ اسے پکڑیں گے تو وہ پلٹ کر وار کرے گا، لیکن یہ ایمان ہی ہے کہ خدا کے حکم سے اس نے لاٹھی کو پکڑا اور وہ فوراً سانپ بن گئی۔ لیکن مسیح نے سانپ کو نہیں پکڑا، اس کے سر کو کچلا، اور یہی مسیح ہے جو موسیٰ کے بہت زیادہ قریب تھا۔ موسیٰ کے نام کا مطلب ہے نکالا گیا۔ اگر اسے نکالا نہ جاتا تو وہ شاید مر جاتا، جبکہ مسیح جو یسوع کہلاتا ہے ہمارا نجات دہندہ ہے، ہم سب کو بچاتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جس طرح موسیٰ یہودیوں کے لیے عظیم شخصیت ہے، جس نے بڑا کام یہ کیا کہ سانپ کو دم سے پکڑا، لیکن سانپ کے سر کو صرف ایک ہی کچل سکتا ہے، جو آیا اور سانپ کے سر کو کچل دیا۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ میرا سوال گناہ میں گرنے کے تعلق سے ہے۔ ایک سزا دی گئی آدم یا مرد کو، اور عورت کے لیے اس کی کیا سزا تھی؟ مہربانی سے بتائیں کہ آدم اور حوا کو کیا سزا دی گئی؟ جیسا کہ ہم نے سیکھا کہ خدا نے آدم اور حوا پر لعنت نہیں کی تھی، لیکن اس نے سانپ پر لعنت کی تھی۔ اور جہاں تک سزا کا تعلق ہے، ایسا کون سا بیٹا ہے جس کا باپ تربیت کے لیے اسے سزا نہ دے؟ اور بچوں کو ہی تربیت دی جاتی ہے، سزا نہیں۔ اور عورت سے اس نے کہا کہ میں تیرے درد کے حمل کو بڑھا دوں گا اور تو درد کے ساتھ بچہ جنے گی۔ عورت کا سب سے مقدس مقصد بچوں کو جنم دینا ہے، لیکن یہ بہت ہی درد بھرا عمل ہے، اس لیے اس نے اس سے کہا کہ میں تیرے عمل کو درد سے بھروں گا، اور جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آئے گا تو درد کے ساتھ بچے کو جنم دے گی۔ اور تاریخی طور پر یہ بھی ہوا کہ بہت سی عورتیں بچوں کو جنم دیتے ہوئے مر بھی گئیں، اور تاریخ اس کی گواہ ہے۔ اور بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ تیری رغبت تیرے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ تم اس کی رہنمائی کرنا چاہتی تھی، مگر تم اس کے گرنے کا سبب بنی۔ اس لیے میں پھر کہنا چاہوں گا کہ رہنمائی کرنا مرد کے لیے ہے، نہ کہ یہ رہنمائی عورت کے لیے ہے، کیونکہ یہ سزا عورت کو دی گئی جس کی وجہ گناہ میں گرنا تھا۔
اور پھر مرد کے لیے، مرد کھیت میں کام کرے گا، وہ تھکے گا، اسے پسینہ آئے گا، اور زمین اس کے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو تھک جائے گا، منہ کے پسینے کی تو کھائے گا، اور تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے یہ گا۔ جسمانی موت ہے۔ جسمانی موت، یہ سزا ہے جو آدم کو دی گئی ہے، یقیناً۔ اور جب ہم آخری آدم تک پہنچتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جب مسیح درد سے نڈھال ہوا اور اس کا پسینہ اور کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا، اور بالآخر وہ موت کی آغوش میں چلا گیا، اور یہی مسیح کے ساتھ ہوا۔ سارا جلال مسیح کو دیا گیا، وہ گناہ سے واقف نہ تھا، لیکن آدم سے گناہ ہوا، اس لیے مسیح کو آنا پڑا تاکہ اسے گناہوں سے معافی ملے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں اس اعلان کے بعد اور خاص طور پر پیدائش 3:15 میں پھر 20ویں آیت میں وہ کہتا ہے آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا کیونکہ وہ تمام زندوں کی ماں ہے۔ آپ کو اس بیان میں کیا نظر آتا ہے؟ آدم یہ کیسے دیکھ سکتا تھا کہ وہ تمام زندوں کی ماں ہے جبکہ وہاں موت کا منظر ہے؟ مجھے پورے کلام مقدس میں صرف 2 طرح کی باتیں یاد آتی ہیں۔ میں فضل اور ایمان کو دیکھتا ہوں۔ خدا نے فیصلہ کیا کہ یہ عورت ہے جو نجات دہندہ کو جنم دے گی۔ یہ کیا تھا؟ یہی تو فضل تھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ آدم نے خدا کے فضل کو قبول کیا اور ایمان سے قبول کیا۔ اس نے اپنا حق دوبارہ استعمال کیا، اس نے خدا کی آواز سنی کہ تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ خداوند جو کہتا ہے آپ اس پر سوال نہیں اٹھا سکتے، ہم اس پر سودے بازی بالکل نہیں کر سکتے۔ اور جب آدم نے یہ کہا کہ اس کو ناری کہا جائے گا کیونکہ یہ آدم سے نکالی گئی، بالکل ویسے ہی جیسے اسے کل اختیار تھا کہ وہ پوری مخلوقات کے نام رکھے، اور اس نے ویسے ہی نام رکھے۔ اس نے اسے نیا نام دیا، اس نے اسے مردوں کی ماں نہیں سمجھا، اس نے پھل کھلایا اور وہ سزا کی حقدار ہوئی، لیکن ایمان سے اس نے اسے زندوں کی ماں ٹھہرایا، اور ابراہام کو بھی خدا کے فضل پر یقین تھا۔ صحیح، یہ عملی ایمان ہے کیونکہ اس نے فضل پر مبنی ایمان کو حاصل کیا اور ایمان سے اس نے ہوا کو زندوں کی ماں کے طور تمام پر زندوں دیکھا، کی۔ تمام زندوں صحیح۔ کی۔ میں 21ویں آیت پر توقف کروں گا۔ پیدائش 3 باب 21ویں آیت، جو ناکامی ان سے ہوئی اس کے بعد وہ خود کو انجیر کے پتوں سے ڈھانپنا چاہتے تھے، اور خداوند نے ان کے لیے معجزات شروع کیے، اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ آپ کو اس آیت میں کیا نظر آتا ہے؟ میں اس باب میں اور پچھلے باب میں 3 طرح کے لباس دیکھتا ہوں۔ وہ لباس جو کھو جائے تو کبھی نہیں ملتا، معصومیت کا لباس۔ وہ ننگے تھے لیکن شرمندگی نہیں تھی، لیکن اب اسے آپ بھول جائیں کیونکہ شرمندگی ختم ہو چکی۔ ہم نے 2 طرح کے لباس کا ذکر کیا ہے، ایک جو ہم نے اور آپ نے پہن رکھا ہے، شخصی راست بازی۔ شخصی راست بازی، یہ انجیر کے وہ پتے ہیں جو بالکل بیکار ہیں، اور تیسری قسم وہ ہے جو خدا نے خود تیار کی، جو آدم اور ہوا کو اس نے پہنائی، جو چمڑے کے کرتے تھے، اور یہی کارآمد جو کہ ہے، خدا کی راست بازی ہے۔ خدا کی راست بازی۔ اور دیکھنے والوں میں سے ہر ایک نے انتخاب کیا، اور انجیر کے پتوں سے آپ خود کو ڈھانپیں گے، اور پھر خداوند خدا کے سامنے یہ کہیں گے کہ میں ننگا ہوں۔ اور اگر آپ وہ عظیم تحفہ لیں جو خداوند خدا نے خود تیار کیا، جو آدم اور ہوا کے لیے بھی تھا، جو پیدائش 3:21 میں ان کے لیے تیار کیا، اور وہی خداوند نے عبرانیوں کے پہلے باب میں کیا، اور خدا نے خود گناہ کا کفارہ دیا۔ جب خدا نے آدم اور اس کی بیوی کو چمڑے کے کرتے بنا کر پہنائے جو قربانی کے بعد ممکن نہیں ہے، اور یہاں ہمیں قربانی کا پہلا حصہ قربانی ملتا کا ہے۔ پہلا حوالہ، پورے کلام ٹھیک ہے۔ مقدس میں قربانی ہے کیونکہ کلام مقدس قربانی کا باب ہے جی، یا قربانی کی کتاب۔ صحیح۔ خدا نے ان کو چمڑے سے ڈھانپا، جی، لیکن وہ باغ میں مزید نہیں رہ سکتے، انہیں باغ عدن سے نکلنا یہ سزا ضرور ہے۔ تھا، اور عدن سے نکلنے کے بعد وہ 22ویں آیت میں کہتا ہے، اور خداوند نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، اب ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خداوند خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کرے۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا، اس نے شعلہ زن تلوار کو راستے میں رکھا۔ آپ اس منظر کو کیسے بیان کریں گے؟ مجھے یہاں 3 چیزیں نظر آتی ہیں۔ پہلی چیز ہے خداوند نے زندگی کے درخت کی راہ کو بند کر دیا، کیونکہ اگر وہ اپنے ننگے پن اور شرمندگی کی حالت میں زندہ رہتے تو یہ ایک بڑا المیہ بنتا۔ تصور کریں اگر آج بھی آدم زندہ ہوتا، موت اس کے بدن میں داخل ہو گئی تھی،
اور اگر وہ نہ مرتا تو ایک بڑا المیہ ہوتا، اس لیے خدا نے زندگی کے درخت کی راہ کو بند کر دیا۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ تلوار بیدار نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ سو رہی تھی۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تلوار، میرا مطلب ہے کہ آدم اور حوا اور قائن کی کوشش یا کسی اور نے یہ کوشش نہیں کی تھی کہ اس درخت کے پاس جائے، اس لیے یہ تلوار کبھی استعمال نہیں کی گئی جب تک کہ ہم ذکریہ 7:13 اے تک نہیں تلوار پہنچتے بیدار جہاں ہو۔ لکھا ہے تلوار بیدار ہو۔ یہ ہزاروں سالوں سے سوئی پڑی ہوئی تھی۔ کیا اس نے آدم کو مارا؟ نہیں۔ اس نے حوا کو مارا جو حقدار تھی؟ نہیں۔ اس نے قائن شریر کو مارا؟ نہیں۔ یہ کس کو مارے گی؟ چرواہے کو مارے گی؟ چرواہے کو مارے گی۔ یہ چرواہا کون ہے؟ ہمارا پیارا جو ہمارے لیے مارا گیا، جس نے قبول کیا۔ یہاں ہم چمڑے کے کرتے دیکھتے ہیں، یہاں ہم تلوار کو دیکھتے ہیں جو چرواہے کو مارنے کے لیے بیدار ہوئی۔ ہمارا خدا کتنا عظیم ہے، اور اس باب کا اختتام ہولناک طریقے سے نہیں کرتا بلکہ خداوند یسوع المسیح کے ذکر سے کرتا در ہے۔ حقیقت میں لفظی الہام سے متاثر ہوا ہوں۔ جی، ہر ایک لفظ کا کوئی مطلب ہے۔ اس نے یہ نہیں لکھا کہ ایک تلوار ہر طرف گھومتی تھی، بلکہ شعلہ زن تلوار لکھا۔ لفظ شعلہ زن تلوار سے پہلے جی۔ ہے۔ شعلہ زن تلوار نہ کہ شعلہ زن کا شعلہ، کیونکہ در حقیقت قربانی کے لیے جانوروں کو تلوار سے ذبح کیا جاتا ہے اور پھر جلایا جاتا ہے، لیکن آگ مسیح پر آئی جو کہ کانٹوں کا تاج ہے، کانٹوں اور کا پھر تاج۔ صلیب پر اس نے آخری سانس لی۔ جی ہاں، آخری سانس لی۔ اس کا عکس اسحاق کے سوال میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور چھری اس لیے پہلے آگ ہے اور پھر چھری، اور شعلہ زن پہلے ہے اور تلوار بعد میں ہے، اور یہ صرف مسیح کی ہی قربانی ہے۔ اور یہ تلوار صرف مسیح پر گری چونکہ وہ چرواہا تھا۔ صلیب پر گری تاکہ زندگی کے سارا درخت کی جلال راہ خداوند کھل کو جائے۔ ملے۔ سارا جلال مسیح کے بہت نام کو۔ شکریہ۔ بھائی یوسف، آپ کا بہت شکریہ۔ خدا خدا آپ کو برکت دے۔ آپ کے آمین۔ کلام سے ہم بہت کچھ آمین۔ سیکھتے ہیں۔ اور آپ نے آج کے کلام سے کیا سیکھا؟ در حقیقت ہم نے دیکھا کہ خدا کس قدر عظیم ہے۔ گناہ میں گرنے کے بعد حل دیتے ہوئے گویا وہ کھانے والے کو نکال رہا ہے کہ کچھ کھانے کو ملے، اور زبردست میں سے مٹھاس نکلی۔ یہ خدا ہے جو آدمی کی تلاش کر رہا تھا جب وہ گناہ اور ناکامی میں تھا۔ وہ مفرور کے تعاقب میں تھا، لیکن وہ بطور چرواہا اس کی تلاش کر رہا ہے، جس طرح اس نے آدم اور حوا کے لیے کیا۔ اس نے ہمیں گناہوں سے دھویا۔ صحیح۔ حوصلہ افزائی والی بات یہ ہے کہ جب خدا برکت دیتا ہے تو وہ اسے واپس نہیں لیتا، لیکن فضل کے ساتھ اس منظر میں ہم نے دیکھا کہ لعنت سانپ پر آئی اور زمین پر آ گری، اور صلیب پر جہاں ہماری لعنت لے لی گئی۔ صحیح۔ ہم یوحنا کی انجیل 3 باب میں ملاقات کو دیکھتے ہیں۔ ڈر کا منظر، شرمندگی کا منظر، ڈر۔ نیکودیمس خوف زدہ تھا، لیکن خدا نے اس کی اس حد تک حوصلہ افزائی کی کہ صلیب کے بعد اس قدر دلیر ہو گیا کہ پلاطس سے یسوع کی لاش مانگی۔ شرمندگی کے منظر میں، سامری عورت کی کہانی میں وہ شرمندہ تھی، لیکن خداوند سے ملاقات کے بعد وہ اپنے گاؤں گئی اور گاؤں والوں کو بتایا کہ یسوع نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ شکریہ۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ بھائی بہت یوسف، شکریہ آپ کا آپ بھی کا۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، انسان کے گناہ میں گرنے کے بعد خدا بیکار کھڑا نہیں رہا، وہ ناکام نہیں ہوتا۔ وہ کھانے والے میں سے کھانا نکالنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور زبردست میں سے مٹھاس، وہ اپنے منصوبے کا بڑا رخ دکھانے کی صلاحیت رکھتا تھا، یعنی نجات کا منصوبہ اور مسیح کی صلیب پر موت۔ اور خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے لیے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ ہمیں انجیر کے پتوں کو مکمل طور پر رد نہیں کرنا ہے، اور خدا کی راست بازی کو قبول کرنا ہے جس کا اس نے اعلان کیا، کیونکہ اس کی بنیاد مسیح کی قربانی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ آئندہ قسط میں ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔